बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दरीचे रहमत का 23वां एपिसोड कायम टीवी पर आप देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान नवाब साबिर और हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब और एक छोटा मेहमान हमारा सैयदा फातिमा तक़वी जो बास्टा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हमारे साथ हैं। हम खुशामदीद कहते हैं जो हमारे मेहमान हैं और पूरी कायम टीम कनाडा की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन किराम, ये हमारा 23वां एपिसोड से लेकर 30 एपिसोड तक वसीयत इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो हम आपके सामने इसमें पेश करेंगे। रहबर इनकलाब आयतुल्लाह खामेनेई अपनी एक तकरीर में फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने अपनी औलादों को वसीयत करी और अपने अहले खाना को उन्होंने वसीयत करी। और ये कहते हैं कि जिस शख्स तक ये मेरा खत पहुंचे उसे मैं वसीयत कर रहा हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम वसीयत फरमाते हैं कि तुम सबको मैं नसीहत कर रहा हूँ कि वो अल्लाह, तकवा और परहेजगारी की वसीयत। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की पहली बात तकवा है। उसके बाद आप फरमाते हैं अपनी जिंदगी के कामों को इस तरह से अंजाम दें जो इसाले निज़ाम के मुताबिक हो, ऐसे ही बेबुनियाद का माना ना हो। दुनिया इस्लाम इसी बेहुदा कार और बेबुनियादी कामों की वजह से ही आज इस हालत में पहुंची है। अगर उम्मत मुस्लिमा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की बैत पर बाकी रहती तो आज ये सारी मुश्किलात, सारी खराबियां पैदा ना होती। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार खत्मी मर्तबत ने फरमाया, अगर कोई इमाम हो और लोग उसको कबूल कर लें और उसमें रिज़ाए खुदा भी हो, किसी को हक नहीं कि वो उसकी मुखालफत करे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी जुमले पर अमल होता, ये जंगे ना होती, जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन, जंगे नहरवान। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, निज़ाम इस्लाम के बारे में वसीयत करता हूँ। उसके बाद आप इरशाद फरमाते हैं, अपने दरमियान के हालात को बेहतर करो, एक दूसरे से मुताल्लिक हमारे दिल को साफ होना चाहिए, आपस में इख्तिलाफ खत्म करें। इस सिलसिले में नबी करीम की हदीस भी बयान करते हैं तो मालूम ये होता है इस बात की कितनी अहमियत है, कितनी फिक्र है, इसलिए कि आपसी इख्तिलाफात का नुकसान बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यहाँ याद दिलाते हैं कि आपसी ताल्लुकात की बेहतरी, दिलों को साफ होना और रोजा नमाज से आप अफजल फरमाते हैं। हर नमाज और रोजे से अफजल है, नहीं फरमाया कि रोजे और नमाजों से आप रोजे नमाजें तो आप पढ़ें, रोजा रखते भी रहें, लेकिन जिस काम की फजीलत इन दोनों से भी ज्यादा है आपसी ताल्लुकात की इस्लाह करना, इख्तिलाफात को खत्म करना। अगर उम्मत मुस्लिमा में कहीं इख्तिलाफात है तो उसको खत्म करने की कोशिश करो। इसकी फजीलत रोजे और नमाज से बेहतर है। नाज़रीन किराम, मौलाना मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वसीयत के सिलसिले से हमारे एपिसोड होंगे। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब हमारे साथ हैं। उससे पहले हमारे साथ एक छोटा सा मेहमान सैयदा फातिमा तक़वी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फातिमा तक़वी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? हम ठीक हैं। हम आपको पूरी कायम टीम कनाडा की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं और आप रात के 11:30 बजे माशाल्लाह से जाग रही हैं। खुदावंद आलम से हम दुआ करते हैं, बाग के शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपको, आपके बाबा को खुदावंद आलम आबाद व शाद रखे, आपके बाबा के रिस्क में खुदावंद आलम बरकत करे और खुदावंद आलम आपकी जो पढ़ाई है, जो आप पढ़ रही हैं, खुदावंद आलम आपकी इस पढ़ाई में मज़ीद तौफीकात अता फरमाए। जी फातिमा तक़वी, बताइए आप हमसे क्या सवाल करना चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसान को वाजिब नमाज के साथ कितनी रकात नमाज पढ़नी चाहिए?
جی آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا آپ پہلے تو قائم جی کینیڈا کی جانب سے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ ماشاءاللہ مجلس پڑھ کر آئے ہیں اور پھر آنے کے ساتھ ہی فوراً پروگرام میں آپ نے جوائن کیا۔ خداوند عالم آپ کو صحت عافیت سے رکھے اور خداوند عالم آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ فاطمہ تقوی آپ مولانا صاحب سے روبرو ہو جائیں، سلام کر کے مولانا صاحب سے آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ جی بسم اللہ، پوچھیے، سوال پوچھیے اپنا۔ فرمائیے۔ ایک دن میں واجب نماز کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو کتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد۔ امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ایک مومن کی علامت میں سے یہ ہے کہ وہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھے، یعنی واجب 17 رکعتیں اور اس کے علاوہ جو رکعتیں پائی جا رہی ہیں 17 کے علاوہ وہ کیا ہے؟ نوافل ہے، نافلہ ہے۔ جیسے 11 رکعت نماز شب ہو گئی، 2 رکعت نماز نافلہ فجر ہو گئی، 8 رکعت نماز نافلہ ظہر ہے، پھر 8 رکعت نماز نافلہ عصر ہے، پھر 8 رکعت نماز نافلہ مغرب ہے اور 2 رکعت نماز نافلہ عشاء ہے۔ اتنی نمازیں روزانہ ایک مومن کے لیے امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نشانی میں سے یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز روزانہ پڑھتا ہے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جی فاطمہ تقوی، آپ کے سوال کا جواب حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی نے دیا کہ ایک مومن کو ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ ابھی آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے؟ کویشچن نمبر 2، امام حسین علیہ السلام نے اپنا وطن مدینہ کیوں چھوڑا؟ جی امام حسین علیہ السلام نے بیٹا اپنا وطن، اپنا گھر ہر آدمی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن یہ ہے کہ جب دین کا رہنما ہے، جب دین کا حفاظت کرنے والا ہے اور دین پر کوئی آنچ آ جائے اور کوئی صاحب کیا ہے کہ دین کو ختم کرنے کی کوشش کرے، جیسا کہ یزید نے دین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور دین کے احکامات کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے اسی مقصد سے نکلے تھے کہ سر کٹا دیں گے لیکن دین کو مٹنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا امام حسین دین کو بچانے کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کربلا میں حاضر ہوئے۔ جی فاطمہ تقوی بیٹا، امام حسین علیہ السلام نے اپنا وطن اس لیے چھوڑا کہ وہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کو بچانے کے لیے کربلا میں گئے۔ جی آپ کے 2 سوال تھے، آپ کے دونوں سوال کے جواب مل گئے۔ اور کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ کویشچن 3، امام حسین علیہ السلام کے کتنے بہن بھائی تھے؟ جی بسم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام ویسے تو روایات میں کئی نام ملتے ہیں، لیکن سگے جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد ہے وہ امام حسین اور جناب زینب، جناب ام کلثوم اور حضرت محسن جو پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا ہے شہید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور دیگر ماؤں سے مثلا حضرت عباس، یہ 4 بھائی ہیں، محمد حنفیہ اور بھی چند نام جو ہے تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن سگے کیا ہے صرف امام حسن، امام حسین، جناب زینب ام کلثوم اور حضرت محسن جو ایک ماں سے تھی۔ جی فاطمہ تقوی، آپ کے سوال کا جواب مل گیا۔ اور کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ جی کویشچن نمبر 4، مولا علی نے اپنی وصیت کیا کی تھی؟ مولا علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا علی نے کئی وصیتیں کی ہیں اور وصیت کا ایک حصہ میں آپ کے لیے بیٹا عرض کر رہا ہوں۔ امام نے آواز دی کہ میرے بیٹے امام حسن سے کہ بیٹا 4 چیزوں کا خیال رکھو تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچا سکو۔ نمبر 1، حکمت سب سے بڑی دولت ہے، لہٰذا حکمت کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے۔ حماقت سب سے بڑی غربت ہے، لہٰذا ہر انسان کو حماقت اور بے وقوفی سے
پرہیز کرنا چاہیے۔ سب سے خوفناک چیز تنہائی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ تنہائی سے پرہیز کرے۔ عزت اور حسن اخلاق سب سے بڑا اعزاز ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور بہترین معاشرت لوگوں کے ساتھ اختیار کرے تاکہ لوگ اس کو اور اس کے رہبر کو اچھے ناموں سے یاد کریں۔ امام نے کہا میں تمہیں تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں، دنیا کی پیروی نہ کرو، دنیا چاہے دنیا تمہاری پیروی کیوں نہ کر رہی ہو۔ امام نے کہا دنیا میں جو کھوجتے ہیں اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں کہ سچ بولو اور اجر کیا ہے آخرت کے لیے عمل کیا کرو، ظالم کا دشمن اور مظلوم کا مددگار بن کے رہو۔ امام کہتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے مر جائیں اور تیری موجودگی میں وہ کیا ہے ہلاک ہو جائیں۔ قرآن کے بارے میں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی وصیتیں مولا علی نے کی ہے۔ ایک وصیت جو نہج البلاغہ میں ہے وہ طویل ہے، اور چھوٹی چھوٹی بھی وصیتیں بہت سی ہیں جو امام نے کی ہے، جس کا تذکرہ ہم نے آپ کی خدمت میں کیا ہے۔ اور ایک اور عرض کر دوں کہ امام نے کہا کہ قرآن کے بارے میں غور و فکر کرو، اللہ اللہ فی القرآن۔ امام نے جو آواز دی ہے کہتے ہیں کہ مثلا اللہ اللہ فی جیرانکم فإنہم وصیۃ نبیکم ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم۔ امام کہتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے برابر ہدایت کی ہے، اور آپ اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں کہیں ورثہ نہ دلا دیں، یعنی ہمارا وارث نہ بنا دیں۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم۔ امام کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں اور تم کیا ہے قرآن سے دوری اختیار کرو۔ پھر امام کہتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، تمہارے دین کا جو ہے ایک محکم ستون ہے، ایک محکم پلر ہے۔ پھر کہتے ہیں مولا اللہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم فإنہ ان ترک لم تناظروا۔ امام کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب الہی سے مہلت نہیں پاؤ گے۔ امام کہتے ہیں کہ واللہ واللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ۔ امام کہتے ہیں کہ جان، مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کے بارے میں اللہ سے اللہ کو نہ بھولنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، خیال کرتے رہنا۔ ظاہر ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہی کیا ہے راہ خدا میں اسی سے جہاد کر سکتا ہے۔ جس کے پاس مال پایا جاتا ہے وہ مال کے ذریعے جہاد کرے، جس کے پاس جو ہے زبان پائی جا رہی ہے وہ زبان سے جہاد کرے، جہاد باللسان کہتے ہیں۔ کچھ لوگ قلم سے جہاد کرتے ہیں، انہیں جہاد بالقلم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ وعلیکم بالتواصل والتبادل وإیاکم والتدابر والتقاطع۔ امام کہتے ہیں کہ اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا، ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ امام کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ مت اٹھانا، کیونکہ ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو دعا کیا ہے قبول نہیں ہوگی۔ یہ امام کی وصیت کا ایک حصہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جی بہت شکریہ آغا۔ دیکھیے ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ہم پھر 24ویں ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو بھی سوالات ہیں فاطمہ تقوی ہم آپ کے پاس پھر آئیں گے انشاءاللہ، اور ابھی ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ 24ویں ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین کرام
आपका मेजबान नवाब साबिर आपसे इजाजत चाहता है। फकत वस्सलाम, खुदा हाफिज।